Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं, हजरत यूसुफ एंड मिनी गॉड बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है, कौन है मिनी गॉड, क्योंकि हमारे लिए एक नई चीज है। सही बात हम पहली बार ये कंसेप्ट सुन रहे हैं कि मतलब कोई मिनी गॉड भी है कोई? मतलब मिनी गॉड भी है दुनिया में कोई। हमने तो गॉड के बारे में बहुत सुना हुआ है। तो देखते हैं कौन है मिनी गॉड और हजरत यूसुफ से उनका क्या कनेक्शन है, क्या बताया गया इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मैं अक्सर सोचा करता था यार कि अल्लाह की कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं उससे मोहब्बत करूं। मैं तो या उससे नफरत कर सकता हूं कि मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं, जिस तरह डॉक्टर इकबाल ने शिकवा जेन्युइन किया था। तो मैं या तो उससे नफरत कर सकता हूं या मैं उससे डर के जिंदगी गुजार सकता हूं। सही बात है। मोहब्बत का तो जज्बा कभी मेरे दिल में आएगा ही नहीं ऐसी हस्ती के लिए जिसने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया, सिवाय इसके कि मैं उस पूरे प्लान को देखूं शुरू से लेके आखिर तक। तो मैं कहूंगा ओ ना ना, ये तो आजमाइश कुछ भी नहीं है। इसके बदले तो अल्लाह ताला मुझे दो क्वालिटीज ऐसी देने वाला है कि जो उसी की थी। नंबर 1, ये जनाब तौहीद की बात उन्होंने कर दी और फिर अब उन्होंने कहा अब तुम्हारे सवाल का जवाब भी आता है। जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना, ख्वाब की ताबीर दोनों ने पूछी थी, तो सुनो। या साहिब सिजनी, ऐ मेरे कैद खाना के दोस्तों साथियों, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, तुम दोनों में से एक के ख्वाब की ताबीर तो यह है कि अनकरीब वो अपने रब को शराब पिलाएगा। अच्छा। यहां रब से मुराद अपना आका, यानी कि वो मालिक। सूरह यूसुफ में रब का लफ्ज मालिक के लिए भी आया है। इससे पहले आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से भी सुन चुके हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा ने उन्हें बुराई की तरफ बुलाया तो उन्होंने अपने मालिक की तारीफ करते हुए कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं जिस बुराई की तरफ तू मुझे बुला रही है। क़ाला मआज़ अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, बेशक जो मेरा रब है, मेरा मालिक है, उसने तो मुझे बड़े हुस्न सलूक से रखा है। यहां रब और मालिक से मुराद उस औरत का खामन था, तो मैं उसके साथ खयानत कर दूं कि उसकी बीवी के साथ कोई ऐसी बुराई वाला मामला करूं। तो ये इस सूरत का उसलूब है कि यहां रब का लफ्ज मालिक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा ये असल है इस बात की कि टर्म्स के तौर पर अगर कोई अल्फाज आप यूज करें तो ये जायज है। जैसा कि उर्दू जुबान के अंदर आपने एक लफ्ज बड़ा सुना होगा, ना खुदा। ये असल में फारसी जुबान से लफ्ज आया। ये लफ्ज था नाओ खुदा। अच्छा। नाव कहते हैं किश्ती को और खुदा कहते हैं निजाम के चलाने वाले को। नाव खुदा, किश्ती का चलाने वाला। जैसे आप कहते हैं ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर। अब ड्राइवर का लफ्ज तो कॉमन होता है, उसके साथ फिर कभी बस आ जाता है, ट्रक आ जाता है। तो नाव खुदा, नाव कहते हैं किश्ती को, खुदा उसका चलाने वाला। लेकिन ये बोलने में जरा एक लंबा सा लफ्ज था, तो वो बीच में से वाव उड़ा के तो उसको मुख्तसर किया, जिस तरह उर्दू में कई और अल्फाज भी मुख्तसर हो गए। अक्सर ये काम शोरा ने किए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शेरों में जब वजन बिठाना होता था तो बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज आते थे कि वो शेर की रवानगी को तोड़ते थे। मसलन हम कहते हैं अल्लाह की शान, लफ्ज तो शान है और ये अरबी से है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। लेकिन हम नून गुन्ना के साथ भी शान लिखते हैं, तो वहां हम शान की बजाय शां भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नून गुन्ना, ताकि वो उसकी प्रोनाउंसिएशन आसान हो जाए। नून की जगह ये नून गुन्ना, यानी बगैर नून के नुक्ते वाली जो आई हैं, ये जितनी है ये अल्फाज को मुख्तसर करने के लिए। तो नाव खुदा बन गया ना खुदा, यानी किश्ती का मल्लाह। हालांकि खुदा तो हम अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मौलाना मौदूदी ने बड़ा प्यारा तर्जुमा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह।
اللہ کے سوا خدا کوئی خدا نہیں. اچھا اب وہ معبود کو انہوں نے خدا کر دیا, یعنی خدا جس کی پرستش کی جائے, پوجا جائے. اب یہاں پہ جب خدا کا لفظ آئے گا پھر یہ وہ کشتی والا خدا نہیں ہوگا, یہ معبود کے معنوں میں آئے گا. معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے, لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب, خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے. تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے شرک تو نہیں کیا, رب کا لفظ مالک کے لیے بول کے یہ ٹرم کے طور پر. اسی کے تحت میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی, اس کے اوپر اللہ کے فضل سے بریلویوں نے بھی کلپ بنائے کہ انجینئر صاحب نے شرک کر دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلویوں کی زبان پہ شرک کا لفظ تو آیا, وہ تو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے. تو پہلا پھکا تو یہ کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے, انجینئر صاحب نے کہاں سے کر لیا, شرک کا مطلب شرک تو ختم ہو چکا ہے اس امت. وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو منی گاڈ بنا دے گا, تو خدا تو ایک ہے جنت میں پہنچ کے بھی. حالانکہ میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کا فرق, اور یہ گاڈ کی ٹرم میں اس اعتبار سے یوز کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی کوالٹی تھی کہ جو انسان خواہش کرے گا وہ اسے مل جائے گا. یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے کن فیکون. اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کہ انسان جو دل میں بھی سوچے گا نا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے گا. کن فیکون بھی نہیں کہنا پڑے گا, خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی. تو انسان کے اندر جو خدا بننے کی خواہش ہے نا چھپی ہوئی, یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں. اسی وجہ سے انسانوں نے دعوی خدائی کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اس اعتبار سے کہ آپ کی مرضی ہوگی, آپ کی جنت ہوگی. بخاری مسلم میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 زمینیں پوری, پلاٹ نہیں سرکار, پوری ارتھ کے برابر 10 زمینیں یہ اس جنتی کو ملیں گی جو ہزاروں لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے اینڈ پہ جہنم سے نکالا جائے گا. اس کے بعد کوئی بندہ نہیں نکلے گا. اچھا, وہ پکے جہنمی ہوں گے جو کافر ہوں گے. پہلی بار سن رہا ہوں. اسے بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی, اور پھر وہ جو چاہے گا اسے وہاں پہ ہوگا. تو اس معنوں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس خدا سے محبت کیوں نہ کریں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا. چاہتا تو اکیلا ہی رہتا, اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا, اپنی شناخت کروائی, اور پیغمبروں کے ذریعے نور علی نور والا معاملہ کیا. ہم تو کچھ نہیں تھے, اب ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں بھی بنا دیا. اب آپ اس رب سے پیار کریں, محبت کریں جس نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے. وہ آپ کو پیدا بھی نہ کرتا تو پابند نہیں تھا. صحیح بات ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ چند سالوں کی زندگی ایک تکلیف دہ ہے, اس کے بعد اربوں سال کی جو زندگی ملنے والی ہے, آپ اسے کبھی تصور کریں تو انسان وہ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دے نا, تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. صحیح بات کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, تو نے پیدا کیا اور ہر لذت کی اٹریکشن ہمارے اندر رکھی, خواہ وہ کھانے پینے کی لذت ہو, سیکس کی لذت ہو, کسی اور طرح کی لذت ہو, اچھے مکانات کی لذت ہو, اڑنے کی لذت ہو, سیر و سیاحت کرنے کی لذت ہو. یہ ساری لذتیں ڈالی, ان کی تکمیل بھی کروا دی, اور پھر ایسی تکمیل کروائی کہ ہمیشہ کے لیے کروا دی. تو اکیلے خدا نے اپنی سلطنت میں اپنی مخلوق کو بھی شریک کیا جو ٹیسٹ کو پاس کریں گے. رہیں گی وہ مخلوق ہی, خالق وہی ہے, معبود وہی ہے, لیکن وہ حکم اس کا بھی چلے گا جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. اور کیا کمال کی چیز ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لیے. ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے. سرکار اس چیز کو امیجن کریں, اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کوالٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے. نہ اب اللہ کو موت آنی ہے جنت میں, اللہ کو تو آنی نہیں, نہ ہمیں موت آنی ہے. اور دوسری کوالٹی یہ شیئر کی کہ گیون سرکمسٹانسز میں جتنی جنت آپ کو اللہ نے دی ہے نا, وہاں آپ کا آرڈر چلے گا آپ کی خواہش کے اوپر, اور اسے فنا بھی نہیں ہوگا.
یہ تو اللہ کی کوالٹی تھی کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی تھی. جتنا بھی خرچ کرے خزانے اتنے ہی رہتے تھے. آپ کی بھی جنت اتنی ہی رہے گی جتنا مرضی اسے خرچ کرے, جتنی دیر کے لیے مرضی کرے. یہ کانسیپٹ آنے کے بعد آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے صرف آپ ڈر سکتے ہیں یا نفرت کر سکتے ہیں. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. نفرت کریں گے کس مصیبت میں ڈال دیا, پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. جو نفرت والے معاملے میں پڑھتے ہیں وہ کفر کی روش اختیار کر لیتے ہیں, ڈینائل آف گاڈ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان ہی چھڑا لیں. جو دوسرے بچتے ہیں نا وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا. فساد دیتا نماز نہ پڑھی ہے کر دے گا, اور یقیناً ایسا ہے, کرے گا بھی, اس سے زیادہ ہی کرے گا جتنا آپ سوچ رہے ہیں. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کہ اللہ کی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس سے محبت کروں. میں تو یا اس سے نفرت کر سکتا ہوں کہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا. یہ میں جینون بات کر رہا ہوں, جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جینون کیا تھا. تو میں یا تو اس سے نفرت کر سکتا ہوں یا میں اس سے ڈر کے زندگی گزار سکتا ہوں. صحیح بات. محبت کا تو جذبہ کبھی میرے دل میں آئے گا ہی نہیں ایسی ہستی کے لیے جس نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دی ہے, سوائے اس کے کہ میں اس پورے پلان کو دیکھوں شروع سے لے کے آخر تک. تو میں کہوں گا او نا یہ تو آزمائش کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ مجھے 2 کوالٹیز ایسی دینے والا ہے کہ جو اسی کی تھی. نمبر 1 مجھے موت نہیں آئے گی, اور نمبر 2 جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, وہ جنت میں ہوگا. تو پھر ایسے خدا سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. موٹیویشن. وہ ویڈیو بھی ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی تھی, وائی آئی لو گاڈ, میں گاڈ سے کیوں محبت کروں. اچھا, تو اس میں نے یہ ٹرم ڈیوائز کیا. کریں گے ہم اس ویڈیو کو بھی ریئیکٹ کریں گے. تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر میں نے قرآن سے مثال دی تھی کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم میں سے ایک شخص عنقریب اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو یوسف علیہ السلام اس کافر بادشاہ کو, ظاہر ہے مسلمان بادشاہ تو نہیں شراب جو پی رہا ہے, اس کو شراب پلانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. یوسف علیہ السلام تو کوئی احتیاط والے الفاظ کہتے نہیں, الفاظ کا چناؤ انجینئر صاحب ٹھیک کریں. یوسف علیہ السلام کا بھی انہوں نے چناؤ ٹھیک کروانا تھا, بلکہ یہ یوسف علیہ السلام کا چناؤ اللہ نے قرآن میں انڈورس کر دیا. اب تو یہ اللہ کا بھی چناؤ ہو گیا. وَأَمَّا الْآخَرُ, جبکہ جو دوسرا ہے نا, فَيُسْلَبُ, تو وہ عنقریب سولی دے دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, اور پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے. وہ جو اس نے دیکھا تھا نا کہ وہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں, تو وہ اسے سولی دیا جائے گا اور وہ اس کے مغز میں سے کھا رہے ہوں گے. اچھا, تو قضی الامر, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. الذی فیہ تستفتیان, اس معاملے کا جو تم نے مجھ سے دریافت کیا. یہ اٹل فیصلہ ہے, یہ اب بدلنے والا نہیں. ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ جو چھوٹنے والا ہے, ایسے دونوں کے لیے یہی فیصلہ تھا کہ یہ عنقریب پھانسی دے دیے جائیں گے, کیونکہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان دونوں نے مل کے بادشاہ وقت کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. لیکن یہ جو تھا جو چھوڑ دیا گیا یہ خانسامہ تھا. اس نے اینڈ ٹائم پہ بادشاہ کو کہا کہ آپ نہ کھائیے, اس کا دل پسیج گیا, لیکن زہر ڈالنے میں تو وہ شامل تھا. تو دونوں کو اس وقت تو جیل میں ڈال دیا گیا. بعد میں ثابت ہوا کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ وہ تھا, اگرچہ یہ بھی اعلیٰ کار بنا, لیکن چونکہ اس نے بادشاہ کی جان بچا لی لہذا اسے تو معاف کر کے اسی عہدے پہ بحال کر دیا گیا. لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھا جس نے زہر دیا تھا اور اس خانسامے سے ڈلوایا تھا, اس کے لیے فیصلہ ہو گیا. تو اب یہ کس دل کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے تعبیر سنائی ہوگی. آپ کسی بندے کو یہ بتا رہے ہو کہ ان قریب تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تو اس نے تو چیخو پکار وہاں شروع کر دی ہوگی نا, اور وہ انہوں نے فلمائی ہے اس میں. تو بہرحال اسے توبہ کا موقع تو مل گیا. قرآن نے تو اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے, لیکن یہ فٹ ان بیٹھتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تو اللہ پر ایمان لے آیا, یہ گناہ بھی تیرا معاف ہو جائے گا, مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت تیرا مقدر ہے, ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ حضور تسی دعا کرو, کوئی ٹل جائے معاملہ ایسا, کیونکہ عبد القادر جیلانی تو آئی ہوئی تکلیف کو خواب میں ٹلوا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی, وہ خواب میں ٹال دیتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں, انبیاء کرام
کا فیصلہ یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ کے حضور اب طے پا چکے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. بہت بڑھیا ویڈیو. تو گائز ویڈیو کافی انفارمیٹیو تھی. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ منی گاڈ یہ یہ ٹرم یوز کیوں کی گئی ہے. مطلب ایکچولی دیکھو دنیا میں منی گاڈ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ حضرت یوسف کے ریلیٹڈ ایک ٹرم یوز کی گئی، آیت ہے قرآن میں، وہ اس کا مطلب یہ ہے نا خدا. مطلب نا خدا کا مطلب یہ ہے عربی اردو کا شبد، لیکن یہ ورڈ لیا گیا ہے فارسی بھاشا سے. تو فارسی میں نا کا مطلب ہوتا ہے ناؤ، مطلب ناو، اور جو خدا کا مطلب ہوتا ہے چلانے والا، اس کا ملار جو اس کو چلاتا ہے. تو اس کا نا خدا اسی لیے بولا گیا. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ خدا تو اونلی ون اینڈ اونلی وہی ہے جس کی پوجا کی جا سکتی ہے. جیسے جو اللہ ہے ان کی ہی صرف پوجا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پوجا کرنے لائق نہیں ہے. لیکن خدا ہم کسی کو بھی بول سکتے ہیں. جیسے کہ جو ناو چلاتا ہے وہ بھی آپ کے لیے خدا ہے، کیونکہ اس کی ناو کی کمانڈ اس ناوک کے ہاتھ میں ہے جو اس کو کمانڈ دے رہا ہے. جو مین بیسکلی آپ کا کمانڈر ہے نا، وہ آپ کے لیے خدا ہی ہے. جیسے آپ کے پاپا ہیں، آپ کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں، آپ کو رزق ملتا ہے نا، آپ کھاتے ہو، تو وہ آپ کے لیے خدا ہے نا. وہ آپ کسی جو بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ آپ کے لیے خدا ہی ہوا، آپ اس کو خدا بول سکتے ہو. لیکن اللہ تو وہ ایک ہی ہے جس کی پوجا کی جا سکے، جس کی عبادت کی جا سکے، وہ ایک ہی ہے. بیسیکلی اس میں یہ بتایا گیا، اور اس کا کوئی مطلب نہیں اور کوئی دوسرا. کہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ اس کا کوئی دوسرا مطلب ہے کہ دوسری دنیا میں. مطلب اس میں یہ ویڈیو میں یہی بتایا گیا کہ اللہ نے نا دو چیزیں اپنی دے دی ہوئی ہیں ہر انسان کو. ہاں نہیں دے نہیں دی، اللہ کی دو خوبیاں تھی. وہ کتنا بڑا رحمت والا ہے وہ، کہ اس نے اپنی ان خوبیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. تو شیئر کر دیا ہے ان دو خوبیوں کو آپ کے ساتھ. وہ ایک خوبی یہ تھی کہ وہ مر نہیں سکتا اللہ، اور دوسرا یہ ہے جو وہ چاہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو وہ آپ کو جنت میں ملیں گی یہ چیزیں دونوں. جب آپ اس کے لیے اللہ آپ کی پریکشا بھی بہت لیتا ہے. تو مطلب محمد مرزا جی نے یہ بتایا کہ ہم کیوں پیار کریں اللہ سے. ہمیں تو یا تو ڈرنا ہے اللہ سے، یا ہمیں نفرت کرنی ہے اللہ سے. تو کیوں پیار کریں؟ صرف پیار کے یہ دو ہی ریزن دیے ہیں کہ جیسے جنت میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، آپ جو چاہو گے، جو مرضی کھانا چاہو گے وہ آپ کو آ جائے گا. اور دوسری بات ہے وہاں آپ مرو گے نہیں، جتنا مرضی انلمیٹڈ سال جیو. تو یہ دو خوبیاں اپنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو عبادت کرنی پڑے گی اللہ کی. تو یہ بیسک ریزن تھا کہ تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اللہ سے پیار کرنے کی. یہ بھی تھا مطلب. نہیں تو لوگ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں اللہ سے. آپ ایسا مت کریے، آپ صرف اور صرف کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو. بس صحیح بات ہے، ان کی عبادت کرو. تو اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں گائز. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آف.